अस्सलामु अलैकुम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूँ कि मैं हमेशा हर 3 दिन बाद अपनी वीडियो डालता हूँ। उसकी वजूहात ये होती है कि ख़बरें तो बहुत सारी होती हैं, ख़बरें आप सुन भी लेते हैं, लेकिन असल मसला ये होता है कि ख़बरों की पर तबसरा और तस्दीक़ करने के बाद मैं असल में तबसरा अपना देता हूँ। तो लिहाजा आपसे मैं कोशिश करता हूँ कि सही चीज़ आए आपके सामने। इसलिए लिहाजा मैं आपसे दोबारा ये दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इसे लाइक करें और शेयर करें, तो ये बेहतर होगा और सही होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सकेंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे एक और दरख्वास्त करूँगा कि मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आखिर के अंदर पाकिस्तान में कोविड-19 के हवाले से कुछ जो साजिशें हो रही हैं उस हवाले से भी आपसे बात करूँगा। आज पाकिस्तान की तीनों अफवाज, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और ISI के चीफ़ की मुलाकात हुई और बड़ी अहम मुलाकात थी। और मैं आपको पहले बताता रहा हूँ कि जो कुछ भारत के प्लान हैं, जो भारत इस वक्त सोच रहा है, उसी पस मंज़र के अंदर ये मुलाकात थी। और ये बताया गया है कि अगर भारत जारियत करता है तो किस किस जगह से किस किस मौके पे वो जारियत करेगा और किस किस तरीके से पाकिस्तान इनको जवाब देगा। इस तमाम सूरत हाल में ये एक अहम मुलाकात थी और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज बहुत कॉन्फिडेंट है। फ़ौज का मोराल बहुत हाई है। बहुत सारे मामलात में फ़ौज बिल्कुल मुतमईन है और 100% जिसे कहते हैं ना 100% बिल्कुल आप मुतमईन रहें कि आपकी फ़ौज, आपके दिफाई इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्तहकम हैं और बहुत मज़बूत हैं और हर जगह हर सतह पे भारत को मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। एक ये बात थी। दूसरी, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि क्या जी एहतसाब हो रहा है, तो मैंने पहले भी कहा था कि जनाब एहतसाब नहीं हो रहा। सिर्फ़ चेहरे जो हैं कुछ चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। देखिए, एहतसाब होने के लिए आपको पता है कि एक बाकायदा सिस्टम होता है और बदकिस्मती से इमरान खान साहब के साथ सिस्टम वही है जो कि साबिक़ा सियासतदानों का था, जो स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि शायद कोई एहतसाब बड़ा अभी तक तो होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो चेहरों से नकाब उतर रहे हैं, हो सकता है शायद हो जाए। लेकिन जहांगीर तरीन का जो मामला भी आपने देखा कि इमरान खान ने कम अज़ कम ये तो ज़ाहिर कर दिया कि अगर चोरी का मामला था तो उन्होंने अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, मैंने ट्विटर पे बता चुका था कि अगर जहांगीर खान अब यहाँ रुकते तो शायद हो सकता था वो गिरफ़्तार हो जाते। तो लिहाजा इसीलिए वो खामोशी से निकल गए थे। एक ये बात है। दूसरी, एक पाकिस्तान में अहम मामला है। आपको पता है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का केस चल रहा है। उस हवाले से भी मैंने बताया था आपको कि ये केस जो है अब बहुत अहम इंतहाई नौइयत का है पाकिस्तान की तारीख़ में ना। अगर अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का केस अगर ये डिसमिस हो जाता है तो आप यकीन करें कि फिर हो सकता है कि बहुत सारे केस जो है ना अज़ ख़ुद जो है वो उनकी नौइयत बदल जाएगी, जिसमें एक ख़ास सबसे बड़ा केस नवाज़ शरीफ साहब का भी है, क्योंकि नवाज़ शरीफ का मामला भी मनी ट्रेल का है। और अगर ये मनी ट्रेल के मामले पे अगर मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात ने अगर मोअज़्ज़िज़ ज्यूरीज़ ने अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को बरियत दे दी तो फिर बहुत सारे लोग बरी हो जाएंगे। और न सिर्फ बहुत सारे बरी हो जाएंगे बल्कि और पाकिस्तान की 4-5 बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाई हैं, वो भी सब बरी हो जाएंगे और नवाज़ शरीफ साहब भी बरी हो जाएंगे। बल्कि मेरे तो पास ये इत्तला ये भी है कि बहुत सारे लोग जो नवाज़ शरीफ के वकला हैं उन्होंने अभी से तैयारी भी शुरू कर दी कि अगर ये केस पे अगर बरियत मिलती है तो मनी ट्रेल के हवाले से फिर वो नवाज़ शरीफ की बरियत की भी दरख्वास्त करें। ये 3-4 अहम मामले थे। दूसरा, एक और ख़बर पाकिस्तान के हवाले से है कि इमरान खान साहब गए हैं, कराची पहुंच चुके हैं। जैसे पहले मैंने कहा था कि पहले बहुत सारे मामला थे सिंध हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत के दरमियान, लेकिन उसके बावजूद आज इमरान खान चले गए हैं। और आज आपने देखा फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कितनी ज़बरदस्त तरीके से कड़ी नुक्ताचीनी की है और पूरे का पूरा इल्ज़ाम जो है वफाकी हुकूमत को दिया है। और ये पहली पाकिस्तान की हुकूमत है जो पाकिस्तान की सिंध की हुकूमत और ये पाकिस्तान की सियासतदान है जो कोविड-19 के अंदर भरपूर तरीके से वफाकी हुकूमत के साथ और दूसरे जो इदारे हैं उनके साथ लड़ रहे हैं, बाकायदा जंग की सी कैफियत रखी है, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस बात है। दूसरा, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो CPEC की तरफ तवज्जो दें। हम पहले भी उनसे भी कहते रहे क्योंकि CPEC बहुत अहम है। CPEC जो है बेसिकली चीन और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। और आपको पता है कि इस वक्त असद उमर साहब जो है वो भी CPEC के हवाले से एक अहम पोर्टफोलियो रखते हैं। तो अभी तक असद उमर साहब का इस हवाले से कोई बयान नहीं आया। हमें जिस तरह बारहा चीन कह रहा है कि 1 रोड 1 बेल्ट के हवाले से जैसे उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो हमारे भी CPEC के हवाले से स्टेटमेंट आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, रूस का भी मैंने बताया था कि रूस के हवाले से भी बातचीत हुई है
کہ روس میں نے 15 دن پہلے بتایا تھا آپ کو کہ روس تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے. اگر میری پرانی فلمیں اگر آپ دیکھ لیں ویڈیوز یا میرے بیانات دیکھ لیں تو میں نے کہا تھا کہ روس باقاعدہ مانیٹر کر رہا ہے. روس نے پس پردہ چین کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جو سی پیک ہے اس کی وہ حفاظت کی ضمانت بھی دے گا, اور وہ بھی خوش ہے کیونکہ روس بھی سمجھتا ہے کہ یہ ون بیلٹ ون روڈ سے مطلب علاقے کے اندر مطلب ترقیات ہوں گی, تجارت بڑھے گی, تو ظاہر ہے روس بھی اس میں پھر حصہ لے گا. اور روس نے بھی دیکھا بھی ہے کہ چین نے کس طریقے سے تجارتی سطح پر ترقی کی ہے, تو لہٰذا وہ روس نے پس پردہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن اس وقت امریکہ کا جو معاملہ, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ چین کے گرد گھیرا تنگ کرے. اور میں نے آپ کو بتائی بھی تھا یہ بات کہ بھارت کو ساتھ لگا کر اپنا الائی ہے جو کہ امریکہ کا, وہ کوشش کر رہے ہیں چین پہ دباؤ ڈالنے کے لیے. اور چین پہ دباؤ ڈالنے کے لیے پہلا ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ایک مٹ بھیڑ ہو جائے بھارت کی, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ امریکہ جو ہے چین کی طرف جائے گا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ کل ٹرمپ نے ایک مودی کو خاص ٹرمپ نے مودی کو خاص وہ پیغام بھی بھیجا, اور اس نے کہا ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ جب تک یہ ٹرمپ دوبارہ منتخب نہیں ہوتے وہ چین کے ساتھ کوئی بڑا محاذ نہ کھولے. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی ان کی اپنی حکمت عملی ہو, لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید ٹرمپ آئیں, لیکن کہہ نہیں سکتے بہرحال, کیونکہ اس مرتبہ وہاں بھی بڑا ووٹنگ کا جو معاملہ ہے وہ پوسٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ بھارت کو یہ امریکہ نے یہ ٹرمپ نے یہ دے دیا ہے میسج کہ وہ انتظار کرے. لیکن آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ دوبارہ وہ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی چین کی اور بھارت کی افواج کی, اور وہ انہوں نے مارا, لاتوں اور گھونسوں سے مارا. وہ گولی چلنے کی نوبت ہی نہیں, انہوں نے گھونسے مار کے ان کے دو فوجی کو مار دیا, اور ایک فوجی افسر کا ہے, میرے خیال سے شاید 2 ہیں ان کو پکڑ کے لے گئے, لیکن میڈیا میں صرف ایک کا آ رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ 2 ہیں اور شاید کچھ 3-4 اور لوگ ہیں جن کو پکڑ کے لے گئے, مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے گئے. تو ان لوگوں کو جو ہمیں پاکستان میں گھس کے مارنے کے لیے تیار تھے. تو یہ ایک مسئلہ ہے, اور یہ بھارت نے اس وقت اس پہ بھی فی الحال کوئی جواب نہیں دیا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت شاید خاموش نہیں بیٹھے گا, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹرمپ نے جن کو پیغام دیا ہے کہ وہ کوئی بڑا واقعہ بڑا مطلب محاذ نہ کھولے, ہو سکتا ہے نہ کھولے, لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ بھارت کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ضرور کرے گا. واقعات کی پس منظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ چین کے اندر کوئی پراکسیز کرے, کیونکہ یہ میرے پاس اطلاعات ہے, اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بھارت اس کی پوزیشن میں ہے کہ وہ پراکسیز کر سکتا ہے. وہ پراکسیز پاکستان میں بھی کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ پراکسیز پاکستان کے اندر کرے. تو یہ ایک چیز ہے. لیکن دیکھیں اب کیونکہ بھارت کے جیسے میں نے کہا کہ یہ امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں وہ چین کی طرف آ گئے ہیں, لیکن ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی کارروائی نہ کریں, کیونکہ ابھی تک وہ چین کا مومنٹم دیکھ رہا ہوں. چین کا جو ہے نا اس وقت بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو انداز بڑا جارحانہ ہے. چین نے جو ساؤتھ ایشیا کے تمام جو چھوٹے ملک ہیں ساتھ آپ کو لگتا ہے نیپال, بھوٹان اور دوسرے تیسرے سارے ملک, تقریباً 11-12, کیونکہ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے تو مختصر میں بتا دیتا ہوں, 10 یا 11 ممالک ہیں جو چین کے قریب لگتے ہیں. تو انہوں نے سفارتی سطح پر اپنی اسٹریٹجیکل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے چین کے ساتھ ہر معاملے میں ساتھ رہنے کا اشارہ انہوں نے دے دیا ہے. اچھا, جو ایک سب سے بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چین کے نے جو کچھ جزائر ہیں چین کے, جس کو 9 ڈیشن جزائر کے جو 9 یا 10 کے جزیرے ہیں جو کہ ساؤتھ ایشیا کے قریب کچھ ملکوں کے ہیں سمندر کے, اور وہ چین نے وہ بھی اس کے اوپر کل یہ مارک کر دیا ہے کہ یہ جو جزائر ہیں وہ بھی چین کے ہی حصے ہیں. کیونکہ چین کے جو رہنما تھے ماؤ زے تونگ, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے حصے اور ہمارے ہی پاس سے, لیکن اس وقت جو جنگیں ہوئی تھیں تو برطانیہ نے چھین لیا تھا ان سے. تو اب وہ سننے میں یہ آیا ہے کہ چین نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو 9 ڈیشن کے جو جزائر ہیں جن کو ڈیشن کا بھی کہا جاتا ہے, کہ وہ جزائر جو چھوٹے ہیں ساؤتھ ایشیا کے قریب وہ جزائر بھی اسی کے ہیں, اور جس طرح لداخ کو لیا گیا ہے اسی طرح ان کو بھی لے لیا جائے گا. تو یہ ایک جو صورتحال ہے, اور جو چین نے یہ جو کہا ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ چین کی جارحانہ پالیسی جو ہے وہ جاری رہے گی. اچھا, دوسری ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جہاں پاکستان کے میں نے آپ بتایا تھا کہ پاکستان کے آرمی کے سینئر افسران کی جو ملاقاتیں ہوئی اسی طرح بھارت میں بھی ہوئی ہیں, اور میرے پاس جو نیو دہلی سے اطلاع ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھارت کے جو فوجی ذرائعوں کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ پہلی بار جو ہے چین نے
بھارت کے فوجیوں کو مارا ہے، اور چین جو ہمیشہ پہلے دعویٰ کرتا تھا بھارت کے کچھ قبضوں پر، اب علاقوں پر اب وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے. تو اس صورت کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام صورتحال کا ذمہ دار بھارتی کہتے ہیں کہ پاکستان ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی کی وجہ سے ہوا تھا، پاکستان اگر جو بھارت کا کشمیر، بقول وہ مقبوضہ کشمیر کو کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اس پہ سٹینڈ نہ لیتا تو چین بھی کبھی سٹینڈ نہ لیتا، اور اس کی وجہ سے یہ موقع ملا چین کو کہ ہم نے جب اپنے بھارت کے جو بقول ان کے جو ان کا مقبوضہ ہے اس کی ہم نے جو حیثیت بدلی ہم نے اس میں، تو اس کی وجہ سے پاکستان نے اس کو ایشو بنایا، اور اس ایشو بننے کی وجہ سے ہی کیا کہتے ہیں چین نے اپنے لداخ پہ اور دوسرے علاقوں پہ قبضہ کیا. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہی کی وجہ سے یہ سارا سب کچھ ہوا ہے. تو لہٰذا وہ اس وقت تمام صورتحال کا جو ہے بھارتی فوجی جو ہے وہ پاکستان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پس منظر میں ایک جنگ جو ہے وہ ضرور ہوگی، اور کس طریقے سے ہوتی ہے یہ اب دیکھیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہائبرڈ وار کا جو ہے اس وقت وار فیئر کا ٹائم ہے، اور اس وار فیئر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں پراکسیز بھی ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر، جیسے میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اندرونی سطح پر بہت سارے معاملات کا سامنا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. دیکھیے انشاءاللہ بہتر ہوگا. اب اس کے بعد میں آتا ہوں، دیکھیے ایک خاص اہم چیز ہے، آپ کو میں پہلے بھی کہتا رہا تھا کہ آپ کو آخری حصے کے اندر میں کووڈ-19 کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میری جو لوگ مجھے پڑھتے رہتے ہیں، جو میرے فالوور ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے مارچ کے پہلے ہفتے میں لوگوں کو کہا تھا کہ دیکھیے آپ قطع نظر اس چیز کو چھوڑ دیں کہ یہ ایک سازش تھی، یہ جو بھی تھا، لیکن یہ ایک جراثیم ہے، وائرس نہیں ہے، یہ ایک جراثیم ہے، اور یہ جراثیم ایسا ہے، اسی حقیقت میں لوگوں کو بیمار کرے گا. لیکن لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی جراثیم نہیں ہے، یہ صرف ایسے ہی ایک سازش ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا کیا ہوا، لوگ نہیں مانے. تو پھر میں نے ان کو کہا، بہت سارے لوگوں، کئی ٹاک شوز میں بھی بات ہوئی، تو میں نے ان کو کہا تھا ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ احتیاط نہیں کریں گے تو اپریل یا مئی کے بعد جو ہے نا آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنی تیزی سے یہ پھیل چکا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اسی دوران جو ہے ایک اور خبریں ہمیں پاس آ رہی ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں کہ زہر کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اور وہ تابوتوں میں سے پلاسٹک نکل رہے ہیں. دیکھیے کہ میں بات بتا دوں کہ کوئی زہر کا ٹیکہ نہیں لگ رہا. پاکستان کے اندر اگر کچھ لوگ جو مجھے پہلے اچھی طرح پڑھتے رہے ہیں، میں نے آج سے 4-5 مہینے پہلے کہی تھی یہ بات جب کووڈ-19 نہیں آیا تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ NGOs ہیں جن کو کہ یہاں پہ کچھ ذمہ داری سونپی گئی ہے پاکستان میں لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں خانہ جنگی پیدا کرنے کے لیے. وہ خانہ جنگی کسی بھی صورت پہ ہو سکتی ہے. وہ خانہ جنگی مذہبی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، لسانی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، پولیٹیکل بنیاد پر ہوتی ہے، اور وہ لوگ یہاں پہ بڑے متحرک تھے. یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے یہ کچھ NGOs ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، اور میں نے بڑی تحقیق کی ہے. دیکھیے آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ کے اندر بھی ایک قسم کی ایک ویڈیو ڈالی گئی تھی، اور وہ ویڈیو یہ تھی، جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ لگا وہ فلاڈیلفیا کی ایک عورت تھی، وہ نیو یارک میں لا کے اس سے انٹرویو کرایا گیا. اس نے کہا کہ میں کسی نرس کی دوست ہوں اور فلاں فلاں، آپ کو پتہ ہے وہ ساری باتیں. اس کے بعد اصل میں وہ مسئلہ سارا یہ تھا، وہاں کی کچھ جب ایجنسیز کے لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا جائے. اور ٹھیک اسی ٹائم اگر آپ تھوڑا سا مانیٹر کریں، جس وقت وہ امریکہ میں اس قسم کی فلمیں چل رہی تھیں وہاں پہ لوگ باغی ہو کے روڈوں پہ آ گئے تھے. امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس وقت، جو مجھے میری ویڈیو سنتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہاں پر لوگ باغی ہوئے تھے. لوگوں نے اسٹوروں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کووڈ-19 کے اوپر جو سوشل ڈسٹینسنگ کی یا جو بائیکاٹ، جو گھروں میں رہنے والی پابندی، ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور آپ نے دیکھا وہاں کتنی، لیکن فوراً ہی اس کے بعد ایک اس میں ٹرن بیک ہی آ گیا کہ وہ کالے اور گورے کا فساد یہ جو ہو گیا بیچ میں وہ آ گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ معاملہ سارا دب گیا، کیونکہ اصل مقصد ان کا تھا کہ امریکہ میں فساد برپا ہو. تو فساد اگر اگر سطح پہ نہیں ہو رہا تو اس سطح پہ ہو رہا ہے. یہی صورتحال پاکستان میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میرے پاس یہ بالکل مصدقہ اطلاعات ہیں کہ NGOs نے 2-3 لوگوں کو یہاں پہ ہائر کیا تھا، اور ہائر کرنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس قسم کی ویڈیوز بنائیں. ان کو پیسے دیے گئے ہیں، بلکہ ایک جگہ کوئی بلال کالونی میں ایک جگہ ہم نے ان کا سرٹیفائی بھی کر لیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ایسا تابوت بھیجا ہے، ان کو پیسے دیے گئے ہیں، اور تابوت کھلوا کے اس کی فلم بھی انہوں نے بنائی جس کی تابوت کے اندر سے کپڑے نکلے. لیکن وہ بعد میں جب وہ فلم انہوں نے ڈالی تو اس کی جو مکسنگ کرنا چاہ رہے تھے، جو میچنگ وہ کر رہے تھے، جس آدمی نے وہ فلم بنائی اس نے مجھے بتایا کہ اس کے بہت ہی قریبی ذریعے نے بتایا کہ وہ فلم کی وہ مکسنگ صحیح نہیں کر پایا جس طریقے سے وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا.
لہٰذا یہ میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں، خدا کے واسطے ان سب چیزوں میں نہ آئے۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی ڈاکٹر آپ مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زہر کا انجیکشن کس طرح دے سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ کتنے سارے ڈاکٹر پاکستان کے اندر اسپتالوں میں داخل ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اگر ایک ڈاکٹر ہاسپٹل میں داخل ہوگا تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میری نرس مجھے کون سا انجیکشن دے رہی ہے یا میرا ڈاکٹر کون سا مجھے انجیکشن دے رہا ہے؟ یہ صرف ایک ہائبرڈ وار کا ایک طریقہ ہے جس کے اندر یہ انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں خبریں، جھوٹے خبریں، جھوٹی افواہیں پھیلانا، یہ ہائبرڈ وار کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر ایک CRA ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے سرٹیفائڈ رومر ایکٹیویٹیز، یعنی ایسی افواہیں پھیلانا جس کی تصدیق کی جا سکے۔ تو یہ ہائبرڈ وار کا ایک وارفیئر کا ایک یہ ہتھیار ہے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں 3 دن بعد ویڈیو ڈالتا ہوں۔ میں نے پوری تحقیق کی ہے، میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں جس لڑکی کے ذریعے وہ دلائی گئی ہے۔ آپ نے وہ پاکستان کی بھی ایک نرس کا دیکھا ہے، اس کو نرس کا لباس پہنا کے کھڑا کر دیا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے اور وہ فرما رہی کہ ایک عورت تھا، اس کا اکلوتا، بھائی تم نرس ہو، تمہیں کیا پتا کہ وہ اکلوتا تھا کہ دکلوتا تھا اور اس کو کتنا دکھ ہے؟ یہ ساری چیزیں میں نے وہاں تک بھی پتہ کیا، وہ کون عورت تھی، کس نے دلایا، میں سب جگہ میں نے پوری تحقیق کر لی ہے۔ لہٰذا آپ سے میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں اس آخری ویڈیو کے حصے میں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی بہت ساری دشمن قوتیں، NGOs جو ہیں افواہیں پھیلا رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں کہ یہاں پہ پینک کریٹ ہو، لوگ غصہ کر کے باہر نکلیں، حکومت کے خلاف، ڈاکٹروں کے خلاف، اسپتالوں پہ حملے کریں، جہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر فساد ہو اور اسی دوران پھر بھارت جو ہے اپنی جارحیت کرے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے، ہوشیار رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناظر ہو۔ اسی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔